खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स की कामयाबी के लिए, आप सबके फीडबैक के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। अभी भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना फीडबैक दें। कोई दुआ या दरख्वास्त हो ज़रूर हम तक पहुँचाएँ, कोई टेस्टिमनी हो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। इसी तौर से आपके साथ एक अच्छी खबर शेयर करनी है कि आप कलाम रोशनी के तमाम प्रोग्राम्स अब से ऑनवर्ड जितने प्रोग्राम्स हैं इनको आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। यूट्यूब पे हमारा चैनल बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से मौजूद है। आप तमाम बरकत टीवी के प्रोग्राम्स जो हैं इनको यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। और आज ये दूसरे सीज़न का 64वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीखेंगे। और आज जो खुदावंद के खुदाम जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सुहेल सैमुअल साहब ने। थैंक यू डॉक्टर साहब। और इनके साथ पास्टर इमरान बशीर साहब हैं। थैंक यू पास्टर साहब। और इनके साथ पास्टर परवेज़ नदीम साहब हैं। थैंक यू सर, आपने हमें ज्वाइन किया है। गॉड ब्लेस यू। इससे पहले कि हम आज के पैसेज की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर परवेज़ नदीम साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदम कादिर मुतलक खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और तेरे नाम को मुबारक कहते हैं कि खुदा इस ज़मीन पर तो हमेशा ऐसे मौके, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमें अता करता है जब हम बैठ कर तेरे कलाम मुक़द्दस पर बातचीत करते हैं। और खुदा हम दिल से शुक्रगुज़ार हैं इस चैनल के लिए, बरकत टेलीविज़न के लिए, और खुदावंद इस प्रोग्राम कलाम रोशनी के लिए हम दिल से शुक्रगुज़ार हैं। और खुदावंद आज का जो पैनल है, ए खुदा, मैं तेरा खादिम होते हुए तेरे लोगों के साथ मिलकर ये दुआ करता हूँ, तेरे बंदा को पास्टर मुनव्वर खुर्शीद को, डॉक्टर साहब को, पास्टर इमरान को, अपने आप को तेरे हजूर पेश करता हूँ। खुदावंद क़ुव्वत गुयाई और सेहद कलामी अता करना और अपने कलाम की अमीक बातें ए खुदा हमारी ज़िंदगियों पर खोलना, ताकि तमाम देखने वाले, सुनने वाले इन कलाम की बातों के ज़रिए से बरकत पाएँ, ईमान में जोर हासिल करें और तुझे इज्जत और जलाल दें। आज के सारा जो प्रोग्राम, इसका इज्जत और जलाल खुदा बाप हम तेरी पाक ज़ात को देते, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे नए अहद नामे में से मुक़द्दस मरकुस रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 12वां बाब और 28वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम की तिलावत करेंगे। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है, और फ़कीहों में से एक ने उनको बहस करते सुनकर जान लिया कि उसने उनको खूब जवाब दिया है। वो पास आया और उससे पूछा कि सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है? यीशु ने जवाब दिया कि अव्वल ये है, ऐ इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। दूसरा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। फ़कीह ने उससे कहा, ए उस्ताद, बहुत खूब, तूने सच कहा है कि वो एक ही है और उसके सिवा और कोई नहीं, और उससे सारे दिल और सारी अकल और सारी ताकत से मोहब्बत रखना और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखना सब सौख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने दानाई से जवाब दिया तो उससे कहा, तू खुदा की बादशाही से दूर नहीं। और फिर किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत ना की। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाजरीन, ये जो पैसेज अभी तिलावत किया गया है बड़ा ज़बरदस्त, और यकीनन आज भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त सच्चाइयाँ इस खुदा के कलाम के हिस्से में मौजूद हैं। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ पर इस पैसेज में हम देखते हैं कि ये तसलसल है पिछले पैराग्राफ का, जो हमने पिछली दफ़ा पिछले एपिसोड में सीखा। बिल्कुल उसी समत में हमें दिखाई देता है। पहले सदूकी खुदावंद यीशु मसीह से आकर सवाल करते हैं, और आज खुदावंद यीशु मसीह का सामना है फ़कीहों के साथ। मुक़द्दस मत्ती बयान करते हैं कि वहाँ पर फरीसी भी मौजूद हैं। सो अगरचे इनके बिलीफ्स, इनके जो अकायद हैं डिफरेंट हैं, लेकिन इसके बावजूद
ایک بات پہ ہمیں ایک پیج پہ یہ دکھائی دیتے ہیں, ایک بات پہ ایگریڈ نظر آتے ہیں, اور وہ صرف یہ ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کو کسی بھی طرح سے پکڑنا چاہتے ہیں, پکڑوانا چاہتے ہیں, قتل کرنا چاہتے ہیں, قتل کروانا چاہتے ہیں, تاکہ اس کے وسیلے سے جو ایک نئی تعلیم جڑ پکڑ رہی ہے اس کو ختم کیا جائے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہودی قوم کے لیے خطرناک ہے, بہت ساری چیزوں میں خطرناک ثابت ہو بھی رہی تھی. ان کے کمائی کے دھندے بند ہو رہے تھے, کاروبار بزنس بند ہو رہے تھے. جس طور سے خداوند یسوع مسیح نے بدرو کو نکالا, بزنس بند ہو گیا یہودیوں کا. خداوند یسوع مسیح نے ہیکل میں سے ان صرافوں کو اور ان بیچنے والوں کو وہاں سے نکال دیا, تب حنا کاہن کا کاروبار بند ہو گیا. اسی طور سے اور بہت سارے ایریاز میں ان لوگوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے ان کی کبھی نہیں آپس میں بنتی ہے, کبھی یہ اکٹھے نہیں ہیں, کبھی کسی ایک پیج پہ دکھائی نہیں. ہیرودی فریسیوں کے خلاف ہیں, فریسی صدوقیوں کے خلاف ہیں, صدوقی فقیہوں کے خلاف ہیں, اور زیلوتیسی ان سب کے خلاف ہیں, کیونکہ یہ سب کسی نہ کسی اعتبار سے گورنمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. لیکن زیلوتیسی وہ طبقہ ہے جو خاص طور پہ اپنے آپ کو پیٹریاٹک سمجھتے ہیں, محب وطن سمجھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. جن میں سے ایک شخص کا ذکر بھی ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے. خداوند یسوع مسیح کی جگہ برابا کو چھوڑ دیا گیا, اور اس کا تعلق زیلوتیس گروہ سے تھا. خداوند یسوع مسیح کے جو شاگرد ہیں ان میں بھی زیلوتیس طبقے سے ایک شاگرد شامل ہے جو بڑا محب وطن تھا. اور اس اعتبار سے جو خداوند یسوع مسیح کا سامنا ہے وہ بہت سارے گروہوں کے ساتھ ہے. پہلے صدوقیوں کا ہم نے جو پچھلا ایپیسوڈ ہے وہاں پہ دیکھا اور سیکھا بھی. آج ان کا سامنا ہے فقیہوں اور فریسیوں کے ساتھ. سو ہم جانیں گے, ہمارے ساتھ ڈاکٹر سہیل سیمول صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ پلیز ہماری رہنمائی کریں. یہاں پہ ذکر ہے جو گزشتہ بحث ہوئی اس میں خداوند یسوع مسیح کو وہ سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جیت گئے ہیں, اور جو صدوقی ہیں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. آپ ہماری رہنمائی کریں کہ یہ کیوں اتنے خوش ہو رہے ہیں صدوقیوں کی شکست کی وجہ سے, اور کیوں یہ اتنے سیٹسفائیڈ دکھائی دے رہے ہیں. پلیز ہماری رہنمائی کریں. جیسے آپ نے بیان کیا ہے کہ یہ 3 کیٹیگری کے لوگ تھے, اس میں صدوقی تھے, اس میں فریسی تھے, اور اس میں فقی تھے. اب جب ہم فقیوں کی بات کرتے ہیں تو یہ لوگ جو تھے شرح کے عالم تھے, یہ ٹیچرز تھے جو کہ تعلیمات جو تھے وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. لیکن میں آپ کی توجہ جو ہے خصوصی طور پر متی کی انجیل کے 23ویں باب کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. وہاں پر اگر آپ پہلی آیت اور دوسری آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے, اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں کہ فقی اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں, بس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو, لیکن ان کے سے کام نہ کرو کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں. اب یہاں پر جو ہے خاص طور پر ہم فقیوں کی بات کر رہے ہیں, اسکرائبرز کی بات کر رہے ہیں, شرح کے عالم ہے, کلام کو سمجھنے والے, جاننے والے ہیں. لیکن جو ان کی نیچر جو ہے اگر ہم ان پر غور کریں تو یہ ہپوکریٹ لوگ ہیں, ان کے اندر ہپوکریسی نظر آتی ہے. اور متی 23ویں باب کے اندر آپ مطالعہ کریں تو یہاں پر آپ کو فقی اور فریسیوں کا خاص طور پر ذکر ملے گا, ساتھ ساتھ ہی جو ہے ان کا ذکر ملتا ہے کہ یہ جو فقی اور فریسی تھے یہ صرف اپنی پریز کو جو تھے وہ تلاش کرتے تھے کہ ان کی تعریف کی جائے کسی نہ کسی طرح سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ ریلیجس ٹاکرز تھے, صرف مذہبی لوگ جو منہ سے صرف باتیں کرنے والے, اور ان کی پریکٹیکل لائف جو تھی وہ ہرگز نہیں تھی, کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے. اور جیسے یہاں پر میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے کہ جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو, لیکن جو وہ کام کرتے ہیں ان کی طرف آپ توجہ نہ دو. سو ہمیں اس بات کو یہاں پر جاننے کی ضرورت ہے, اور میں خاص طور پر اتنا وقت نہیں کہ میں ان ڈیٹیل آپ کے ساتھ یہ بیان کر سکوں. آپ ضرور
متی 23واں باب جو ہے اس کا مطالعہ کریں اور فقیہوں کے تعلق سے، شرح کے عالموں کے تعلق سے آپ اس بات کو سیکھیں، جانیں کہ کس طریقے سے یہ پلیس سیکرز لوگ تھے کہ چاہتے تھے کہ ان کو اچھے مقام پر جو ہے وہ جگہ ملے، سامنے فرنٹ روز میں یہ بیٹھنا پسند کرتے تھے، سچائی کو یہ ریجیکٹ کرنے والے لوگ تھے، سچائی پر یہ عمل کرنے والے لوگ نہیں تھے، بلکہ ان کی زندگی کے اندر جو تھی وہ ہر طرح سے ہپوکریسی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اور جگہ جگہ پر ہم اس متی کے 23ویں باب کے اندر پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو تھے ہر لحاظ سے لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، بڑی زبردست باتیں جو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ جو فقیہ اور فریسی ہیں یہ جو تھے خاص طور پہ شریعت کو کاپی کرتے تھے، ڈاکومنٹیشن کا سارا کام جو تھا، وراثت کی ذمہ داریاں اور لکھنے لکھانے کا جتنا شریعت کا کام تھا یہ کرتے تھے، بڑے احسن طریقے سے کرتے تھے، لیکن جس طور سے خدا کے خادم ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ صرف لکھنے تک، بتانے تک محدود تھے، لیکن عملی طور پہ ایسا نہیں تھا۔ اور جو گزشتہ جو ان کے ساتھ بحث چل رہی ہے، بہت حد تک یہ ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے ہیں، صدوقیوں کے ساتھ تو خوش ہیں کہ ہمارے جو پوائنٹس ہیں ان کو شاید تقویت مل رہی ہے اور خداوند یسوع مسیح ہماری طرف ہیں یا ہماری سائڈ پہ۔ اسی طور سے ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح سے جب شادی کے تعلق سے سوال کیا گیا تب بھی مسئلہ یہی تھا، فرقوں کا، فرقے آپس میں اس بات کے لیے چاہتے تھے کہ شاید مجھے فیور ملے گی اور خداوند یسوع مسیح کی فیور پانا چاہتے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کسی کی روح رعایت نہیں کی، جو خالص تعلیم ہے وہی لوگوں تک پہنچائی۔ عمران صاحب کی طرف بڑھیں گے۔ عمران صاحب ہمیں ضرور پلیز رہنمائی دیں، یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اول جو حکموں میں اول کون سا ہے، پوزیشن کے اعتبار سے پوچھ رہے ہیں یا ترتیب کے اعتبار سے پوچھ رہے ہیں؟ پہلی بات یہ واضح کر دیں، اور جب خداوند یسوع مسیح نے یہ کہہ رہے ہیں تو کس نوعیت سے انہیں کہہ رہے ہیں؟ جو خداوند یسوع مسیح کا جواب دیں۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند یسوع مسیح تو میں تو ہمیشہ ان کی ذات اقدس، ان کا ہر کام، ان کی ہر بات ہمیں اس طور سے سکھاتی ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ الٹیمیٹلی اگر آپ دیکھیں جس طرح سے ہم سارے گروپس کی بات کر رہے ہیں، جو 4-5 ڈفرینٹ سیکٹس جوڈزم کے آپ نے اور ڈاکٹر صاحب نے بیان کیے ہیں، بات یہ ہے کہ ان کا الٹیمیٹ ٹارگٹ کیا ہے۔ ان کا الٹیمیٹ ٹارگٹ ون آفٹر اندر، پہلے صدوقی آئے ہیں، صدوقیوں کے بعد فقیہ، ون آفٹر اندر ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ ٹریپ کریں خداوند یسوع مسیح کو، تاکہ اس کو مارنے کا بہانہ ڈھونڈیں، اس کی اسیسینیشن کو پلاٹ کریں، پلاننگ کریں، اور اس کے اور کیونکہ وہ شرح کے عالم تھے تو ان کے پاس سب سے بڑی وجہ ہی یہی ملتی تھی کہ وہ کس طور سے اس کو پکڑ سکتے ہیں، اس کو مار سکتے ہیں، اس کو ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ اصل میں خداوند یسوع مسیح کی موجودگی، اس کا ہونا، اس کا وہاں پر بات کرنا، اس کا کلام کی اتنی گہرائیوں اور صداقتوں کو بیان کرنا ان کے لیے ایک ایسا چیلنج بنا ہوا تھا جو ان کی پوزیشن کو بھی چیلنج کر رہا تھا، ان کے پولیٹیکل انفلوئنس کو بھی چیلنج کر رہا تھا، اور یہ کہہ لیں کہ وہ کسی بھی میٹر میں، کسی بھی معاملے میں، وہ جسے کہتے ہیں نا چاروں شانے چت ہو گئے، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اس لیے انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ وہ کیسے، کیونکہ وہ عالم تھے، وہ سمجھتے تھے قوانین کو، تو انہوں نے کہا پہلا کوئی ایسا ہم ایسی بات پوچھیں کہ یہ وہ حکم بتائے، کیونکہ 10 احکام کو وہ لے کر چلتے، اور اس کے بعد فردر آگے جو شریعت کے 613 جو قوانین ہیں، اور فردر ان کے اگلی ایکسٹینڈڈ ورژن جو اورل لو ہے وہ بھی اپنی جگہ موجود تھا۔ تو انہوں نے کہا جی پہلا ایسا ہمیں بتاؤ، انہوں نے سوال کیا کہ حکموں میں اول کون سا ہے۔ اگر ہم بات کریں تو وہ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ فاؤنڈیشنل اور پرنسپل لا کون سا ہے، اس کے لیے گریک میں جو لفظ استعمال ہوا ہے پروٹوس، جس کا مطلب ہے کہ فاؤنڈیشن کیا ہے، اس کی جو بیسک بات ہے وہ کون سی ہے۔ تو اس بات کو لے کر خداوند یسوع مسیح کا جواب جو ہے وہ زبردست ہے، اور لکھا ہے یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے اے اسرائیل سن۔ اب وہ واپس اس کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں ان کے انہی قوانین اور انہی باتوں کو لے کر جو خدا نے ان کو دی، اس کو بلکہ یوں کہہ لیں کہ پورے سمندر کو انہوں نے کوزے میں بند کر دیا ہے کہ اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو اپنے خداوند، اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ یوں اس کو فردر جواب دے رہے، اے اسرائیل سن۔ انہوں نے ریفرنس دیا جو یہودی جب صبح اٹھ کے رات کو سونے سے پہلے دعا کرتے تھے، ان کی دعا جو تھی اسے
شیما پریئر یا شیما پریئر کہا جاتا تھا، جو وہ صبح بھی کرتے اور ان کا اس کا آغاز یہ ہوتا. اور شیما جو ورڈ ہے اس کا ترجمہ ہی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہیئر، سننا، اس کی آواز کو سننا. تو وہ جو ہے وہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ انہوں نے خدا کی آواز کو کس طور سے سننا. نمبر 2، انہوں نے جس قانون کی طرف اشارہ کیا، جو بات کی ہے اس ساری چیز کو انہوں نے اس اینگل میں بیان ہے. نمبر 1 نوئنگ گاڈ، خدا کو جاننا. نمبر 2 لو گاڈ. اور نمبر 3 لو ون انادر. مطلب نمبر 1 خدا کو جاننا، نمبر 2 اس محبت. اور اگر اس کو یوں سمرائز کر لیا جائے کہ جو 10 کے 10 قوانین ہیں ان میں سے 6 کا تعلق تو ہاریزونٹل ہے لیکن لوگوں کے ساتھ جو دنیا میں ہم رہتے ہیں، اور 4 کا تعلق ورٹیکل ہے خدا کی طرف جن کا جو ہے وہ اشارہ ہے. اس نے ان دونوں کی بات کر کے ایک کے اندر سمرائز کر دیا کہ خدا کی محبت اور دوسروں سے محبت. اور میں یہاں پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب ہم ان باتوں کو سمجھتے، سنتے اور انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو لو آف گاڈ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ ان آور لائف، تاکہ ہم اپنی زندگی میں جو مسیح کی محبت ہے، خدا کی جو محبت ہے، لو فیکٹر ہے، اس کو جانیں. جب ہم وہ جان جائیں گے تو پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی محبت کو شیئر کریں گے. اور جب ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ وہ کس طور سے ان کی بات کرتا ہے، کس طرح سے ہم نے ایک دوسرے کی کیئر کرنی ہے، کس طرح سے ہم نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. جھوٹی گواہی نہ دینا، چوری نہ کرنا، بیگانے مال کا لالچ نہ کرنا. دیر آر سو مینی تھنگ. تو جب ہم خدا کی محبت کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو پھر ہم دوسروں کے ساتھ بھی اسی لو کو فردر جو ہے وہ بانٹیں گے اور دیں گے. تھینک یو سو مچ. بڑی زبردست باتیں جو پاسٹر عمران بشیر صاحب ہمارے ساتھ شیئر کریں. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بڑی زبردست باتیں جو خداوند کے خدام ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں. اور بریک پر جانے سے پہلے جس طور سے پاسٹر عمران صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، جو اول حکم ہے اس کے تعلق سے ابھی ہم آگے بڑھیں گے اور خداوند کے خادم سے پاسٹر پرویز صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب یہاں پہ جو 29ویں اور 30ویں آیت ہے جس میں خداوند یسوع مسیح کا جواب بڑا زبردست ہے، ضرور اس کے تعلق سے ہماری رہنمائی کریں. مسیح خداوند کے عظیم نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو، دیکھنے والوں کی. پر صاحب میں ایک بات میں اس سے پیشتر کہ میں اس بات کو آپ کے ساتھ شیئر کروں، میں ایک بات کے لیے آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا اور برکت ٹیلی ویژن کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. جو سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے، یعنی کہ آیت ٹو آیت، یعنی کہ بائبل مقدس میں سے ہم گزر رہے ہیں اور یہ پوری تعلیم جو ہے یہ لوگوں تک جا رہی ہے. اور اس بات کے لیے میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. یہ ایک خوبصورت پروگرام ہے اور جس کے بارے میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ جو چینل خدا نے دیے ہیں نا، کرسچنز کو دیے ہیں، ان کے اوپر کوئی ایسا تعلیمی سلسلہ ہونا چاہیے جس کے ذریعہ سے ایماندار جو ہے نا وہ مضبوط ہو، وہ اپنے ایمان میں مضبوط ہو، وہ اپنے خدا کو جانے، وہ خدا کی ورشپ کو جانے کہ کس طرح مجھے خدا کی عبادت کرنی ہے اور کس طرح میں نے تابعداری کرنی ہے. اور کیونکہ یہ کلام جو ہے یہ ضابطۂ حیات ہے، ٹھیک ہے، یہ زندگی ہے اس کلام میں سے، اور اس کلام کو جاننا بڑا ضروری ہے. اور جب یہ پروسیس چل رہا ہے نا، یعنی کہ آیت با آیت یا آیت ٹو آیت ہم اس کا کر رہے ہیں، تو یہ لوگ اس کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اس لیے لوگ برکت پا رہے ہیں. اس کا فیڈ بیک بھی بہت اچھا ہے. پچھلا پروگرام بھی جب میں کر کے گیا تو مجھے بھی لوگوں نے بتایا کہ پاری صاحب ہم نے پروگرام کو دیکھا اور ہم نے بہت زیادہ برکت پائی. تو سب سے مین چیز جو ہے خدا کے لوگ برکت پائیں، وہ ایمان میں مضبوط ہو، سب سے پہلی بات یہ ہے. اس پروگرام کے لیے خداوند کا شکر ہو. اور اب آتے ہیں ہم اس حصے کی طرف، 29 آیت کی طرف آتے ہیں. یہاں پر یسوع مسیح نے لکھا ہے اور یسوع مسیح نے اس کو جواب دیا. بیسک بات یہ ہے کہ یہ شخص سوال اس لیے نہیں کیا کہ یہ شریعت کو جانتا نہیں تھا یا یہ اس حکم کے بارے میں جانتا نہیں تھا، کیونکہ یہودیوں کے اندر یہ حکم جو ہے نا سب سے جو ہے اس کی پریورٹی تھی. یہودی اس کو پہلے حکم کے طور پر ہی مانتے تھے اور اس کو اپنی زندگی میں پہلے حکم کے طور پر ہی لیتے تھے.
لیکن یہاں پر یہ بیسک یسوع مسیح کو جیسے پیچھے سے ہم آ رہے ہیں تو یسوع مسیح کو ٹریپ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو پھنسانے کے لیے سوال کیا گیا کہ اب یہ موسوی شریعت کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے؟ اگر اس کا خیال ہوگا، کوئی اور خیال ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ اسے مجرم ٹھہرائیں گے. اور جب ہم اسے مجرم ٹھہرائیں گے تو لوگ، جن لوگوں سے وہ ڈرتے تھے نا کہ جب وہ مسیح کو قتل کرنا چاہتے تو وہ لوگوں سے ڈرتے تھے، پھر وہ کہتے کہ لوگوں کی فیور کیا ہوگی؟ ہمارے ساتھ ہوگی. جب ہم کہیں گے نا کہ یہ موسوی شریعت کے خلاف بات کرتا ہے تو پھر لوگوں کی حمایت ہمارے ساتھ ہوگی اور ہم اس کو قتل کر دیں گے. بیسک ان کا پرپز مسیح کو جو ہے نا وہ صلیب تک جانے سے روکنا تھا، پہلے ہی مارنا تھا. اس لیے اس نے یہ سوال کیا اور یسوع مسیح نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا. کہتا ہے سن اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. پہلا 29ویں آیت جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم تھوڑی دیر کے لیے اس پہ غور کریں گے. یہاں پر جو بات لکھی ہے نا یہ باقاعدہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال اس کا کرنا جو ہے نا یہ آنے والے دور کے جو لوگ ہیں نا کلیسیا کے لیے بہت پاورفل ثابت ہوا ہے میرے خیال میں. وہ کیسے؟ کیونکہ آج جب ہم دیکھتے ہیں نا تثلیث کے بارے میں بہت سارے کنفیوژن پائے جاتے ہیں، صرف کرسچن کے اندر ہی نہیں بلکہ غیر قوموں کے اندر بھی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو کرسچنز ہیں وہ 3 خداؤں کی پرستش کرتے ہیں. یہاں پر اس کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے، یعنی کہ کہتا ہے کہ خداوند ہمارا ایک ہی خداوند ہے. یہاں پر جو خدا کے لیے لفظ ہے نا، خدا کے لیے لفظ الوہیم ہے، اور الوہیم کے اندر کثرت ہے. جیسے پیدائش کی کتاب کا پہلے 4 ورڈ ہیں ان کے اندر خدا کا نام ہے. ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تو وہاں پر الوہیم ہے. خدا کے لیے لفظ الوہیم ہے اور الوہیم کا جو مطلب ہے اس کے اندر خدا کے اندر کثرت پائی جاتی. سیکنڈ جو ہمارا ایک ہی خداوند ہے وہ ہے، اس کا مطلب ہے یہوہ. یہوہ کا مطلب ہے خدا ایک ہے. یعنی کہ یہاں پر جو ہے نا خدا کو یکتا بھی پیش کیا گیا ہے اور خدا کو ایسے کثرت کے ساتھ تثلیث میں بھی، جس کو ہم خدائے ثالوث کہتے ہیں یا ہم کہتے ہیں ٹرائون گاڈ. ٹھیک ہے. یہاں پر یسوع مسیح نے اس کو کلیئر کر دیا اور باقاعدہ یہ شریعت کے اندر بھی ایسے لکھا تھا. اور یسوع مسیح ان کو دوبارہ یاد دلا رہا ہے کہ تم خدا کو ایک تو مانتے ہو، لیکن جو خدا کی کثرت ہے نا، جو خدا کے اندر کثرت ہے، یعنی کہ جس کو ہم تثلیث کہتے تم اس کو نہیں مانتے. یہ یہاں پر ان کو یہ بھی تعلیم دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے یہاں پر یہ بتا کہ کرسچنز کے لیے، مسیحوں کے لیے، آنے والی تمام کلیسیا کے لیے ایک عقیدے کی بنیاد رکھ دی ہے جس پہ آج ہمارا ایمان ہے. تثلیث پہ ہمارا ایمان ہے. ہم خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کو مانتے. یہ 3 خدا نہیں ہے، خدا ایک ہے، لیکن خدا کے اندر جو کثرت ہے وہ الوہیم ہے اور الوہیم کے اندر کثرت ہے. اور خدا نے اپنے آپ کو 3 اکانوں میں کیا کیا؟ دنیا پر ظاہر کیا. اگلی بات، یہ ایک فاؤنڈیشن ہے یا ایک بنیاد ہے جس کو عقیدے کی بنیاد ہے جس پر ہمارا ایمان ہے. اب اگلی جو بات ہے نا یہ خدا کے تعلق سے ہے، یسوع مسیح نے بتائی. سیکنڈ بات ہے انسان کے کرنے کی بات آگے کہ انسان نے کیا کرنا ہے. میں اس کو یوں کہوں گا کہ اس کے اوپر اب جو امارت و تعمیر کرنی ہے، امارت تعمیر کیا کرنی ہے؟ اس نے کہا کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے کیا کر؟ خداوند اپنے خدا سے محبت کر. یکتا خدا سے اور خدا ثالوث سے محبت کر. اور یہ ہر انسان کا اولین فرض ہے. جیسے خدا یکتا ہے نا، اسی طرح ہمیں بھی خدا کے ساتھ ایک ہونا ہے. اور خدا نے بیسک بنی اسرائیل کو حکم یہ اس لیے دیا کہ جب وہ وعدہ کی سرزمین میں جائیں نا تو وہاں پر بہت سارے خدا ہیں. لوگ بہت سارے خداؤں کی پرستش کرتے ہیں، لیکن وہاں جا کے یہ مجھے بھول نہ جائیں. میرے مقابلے میں کوئی اور خدا نہیں آنا چاہیے، میرے مقابلے میں کوئی اور خدا نہیں آنا چاہیے. اس لیے خدا نے ان کو یہ آرڈر دیا. اور پھر آگے محبت ہے. اگر ہم 4 باتیں اس میں، اگر ہم توریت میں جا کے پڑھیں نا تو وہاں پر 3 باتیں لکھی ہوئی ہیں. پہلی بات ہے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. لیکن یسوع مسیح نے یہاں پر ایک چیز کا اضافہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ عقل. یہاں پر 4 چیزیں ہیں، توریت کے اندر 3 چیزیں ہیں. اور پہلی بات جو ہے دل سے محبت رکھنا کیا ہے؟ دل کیونکہ انسان کے جسم کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یعنی کہ اپنی پوری باڈی جو ہے وہ خدا کے حضور انڈیل دے. اور پھر سول کیا ہے؟
سول جب ہم خدا کے حضور انڈیلتے ہیں تو ہم بہترین طور پر خدا پر بھروسہ کرنا سیکھتے ہیں. ٹرسٹ، خدا چاہ رہا ہے کہ ہم اس پر ٹرسٹ کریں، ہم اس پر بھروسہ کریں. چوتھی چیز مائنڈ. عقل کے لیے لفظ انگلش کا مائنڈ لکھا گیا ہے، اور مائنڈ کا مطلب ہے جب مائنڈ خدا کے اندر جاتا ہے نا تو ہم پھر بہترین طور پر خدا سے رہنمائی لیتے ہیں. خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ میری رہنمائی میں چلیں، اور اب ہم بہتر طور پر خدا سے رہنمائی لیتے ہیں. اور آخری بات طاقت. جب ہم اپنی طاقت کو خدا کے انڈر کرتے ہیں، خدا کے آگے سرنڈر کرتے ہیں نا، تو پھر ہمیں حلیمی، ہمیں عاجزی کرنا آ جاتی ہے. اور خدا چاہتا ہے کہ انسان اپنے اصلی مقام کو جانے. مجھے خدا جانے اور انسان رہے. تو جب ہم اپنی طاقت کو اس کے سپرد کرتے ہیں، انڈر کرتے ہیں، سب سے زیادہ پاورفل کون ہے؟ خدا ہے، قادر مطلق خدا، آل مائٹی گاڈ. انسان اس کے بعد اس کی طاقت. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی زبردست باتیں جو خداوند کے خادم پاسٹر پرویز ندیم صاحب ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. آگے بڑھیں گے اور ڈاکٹر سہیل سیمول صاحب سے جانیں گے. ڈاکٹر صاحب، یہاں خداوند یسوع مسیح جو دوسری بات کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے، 31ویں آیت میں ذکر ہے، اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں. پلیز اس کے تعلق سے ہمیں رہنمائی دیں. یہاں پر آپ نے پہلی بات جو خداوند نے کہی کہ اول حکم جو ہے اپنے پریس صاحب سے سنا، اور دوسری جو بات ہم دیکھتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، دوسری ذمہ داری جو ہے وہ ہماری کیا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی سے اپنے مانند یا اپنے برابر جو ہے وہ محبت رکھیں. اب دو باتیں یہاں پر ہے. پہلی بات ہمیں اس کو جاننے کی اشد ضرورت ہے کہ سب سے پہلے ہمیں خدا سے محبت رکھنی ہے، خدا کو پریورٹی دینی ہے، اور دوسرے نمبر پر انسانوں کو. اس میں مادی چیز کا ذکر ہرگز نہیں کیا گیا کہ ہم نے خدا کو چھوڑ کر، انسانوں کو چھوڑ کر مادی اشیاء کی جو ہے مٹیریلسٹک چیزوں پر ہمیں دن رات جو ہے کھپتے رہنا ہے، اس کی طرف اپنا دھیان لگانا ہے، ہرگز نہیں. اب یہاں پر جو ہے فقیر جو ہے موجود ہیں، انہوں نے آگے اپنے ساری ڈیٹیل کو سنا ہے کہ کس طریقے سے بحث ہوتی ہے. اس کے بعد صدوقی کی بات بھی ہم نے اس پر غور کیا ہے. اور خدا یسوع مسیح سے خصوصی طور پر جب ہم پڑھتے ہیں، اس میں آ جاتے ہیں لوکا کی انجیل، تو اس میں دیکھ رہا تھا کہ لکھا ہے 10ویں باب کی 25ویں آیت میں، اور دیکھو ایک عالم شرع اٹھا. اب یہ عالم شرع جو ہے یہ کون ہے؟ یہ فقیہ ہے، یہ سکرائبرز ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا خدا یسوع مسیح کی. جیسے بات ہو رہی تھی کہ یہ سارا سلسلہ صدوقی بھی خدا یسوع مسیح کو ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس طرح سے صدوقی جو ہیں ان کا بھی یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اب فقیہ جو ہے، یہ تینوں جو گروپس ہیں ان کا مین ٹارگٹ جو ہے وہ ایک ہی ہے. اب دیکھیں غلط کام کے لیے ڈس یونٹی ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں. بعض اوقات ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہم کسی غلط کام کے لیے جو ہے وہ متفق ہو جاتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہوتا. تو ان کی یونٹی جو ہے ہم غلط کام کے لیے جو ہے دیکھتے ہیں. ہمیں اس سے جو ہے وہ پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. آزمائش کرنے لگا کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. اور آگے جا کے ہم اگر آپ ڈیٹیل سے پڑھتے چلے جائیں 25، 26، 27ویں اور 28ویں آیت کو، تو ایک خاص بات جو ہے یہ خدا یسوع مسیح سے کرنے کے لیے ان سے پوچھتا ہے. یسوع سے پوچھا تو پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ اب یہ ایک ٹیچر ہے، عالم شرع ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن یسوع سے یہ سوال جو ہے یہ کر رہا ہے کہ میرا پڑوسی کون ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پڑوسی کے تعلق سے جو ہے اسی چیپٹر کے اندر اگر ہم جائے مرکز کی انجیل کے 12ویں باب میں، تو وہاں پر لکھا ہے 33ویں آیت کو دیکھیں، لکھا ہے اور اس سے سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے محبت رکھنا، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنا سب سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے بڑھ کر ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبت، پڑوسی سے محبت جو ہے، اگر آپ قربانیاں دیتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں تو اتنی زیادہ اہمیت جو ہے ان کو نہیں ہے جتنی کہ آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ جو ہے وہ محبت رکھیں. سو پڑوسی جو ہے یہ پوچھتا ہے کہ میرا پڑوسی جو ہے وہ کون ہے. یہاں پر اگر آپ ان ڈیٹیل چلے جائیں تو ہم یہاں پر ایک ایسی خدا یسوع مسیح نے جو کہانی بیان کی ہے
کہ ایک شخص جو ہے وہ ڈاکوؤں میں گھر جاتا ہے. اس میں تین قسم کی کیٹیگریز ہم دیکھتے ہیں. ایک جو ہے وہ پریسٹ ہے, کاہن ہے, اور یہ بھی وہی کیٹیگری ہے جو فقیوں کی تھی, اور دوسرے لاوی ہیں, اور تیسرا جو ہے وہ سامری ہیں. اب یہاں پر جو ہے اگر آپ یہ 37ویں آیت تک غور کریں تو یہاں پر جو کاہنوں کا رویہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. وہ بالکل ایسے ہے جیسے ہارٹ لیسنس ان کے اندر, ان کے پاس دل ہے ہی نہیں ہے. وہ شخص جو ہے بیچارہ زخمی ہے, کپڑے اس کے اتارے گئے ہیں اور منہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں, اور خود غرضی کا جو ہے وہ عنصر ہم اس کاہن کے اندر جو ہے, پریسٹ کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں. آج بھی بہت سے ایسے کاہن, پریسٹ, پادری اور دوسرے جو ریلیجس لیڈرز ہیں ان میں ایسی باتیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. اگر یہ ڈیٹیل کے ساتھ ذرا دھیان سے روح القدس کی رہنمائی میں لوکا 10ویں باب کی ان آیات کا مطالعہ کریں تو ان کو پتہ چلے گا کہ میں کس کیٹیگری کے اندر آ رہا ہوں. اور پھر ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ نیگلیجنس اس کے اندر آتا ہے, نگلیکٹ کرتا ہے کہ اس شخص پر جو ہے وہ رحم کرے. اور دوسری کیٹیگری جو ہے یہاں پر لاوی کی جو ہم دیکھتے ہیں, یہاں پر بھی وہ لاوی جو ہے وہ بھی لکھا ہے کترا کر چلا گیا, بے رحم نظر آتا ہے, اور اس اپرچونٹی کو جو ہے وہ لوز کر دیتا ہے. اور تیسرے نمبر پر ایک سامری جو ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی کے اندر وہ کریکٹر جو ہے ہم جو دیکھتے ہیں وہاں پر لکھا ٹرو ریلیجن جو ہے ہمیں سامری میں نظر آتا ہے. اور لوگ جو تھے وہ سامریوں سے نفرت کرتے تھے کیونکہ وہ اپنے آپ کو جو تھے وہ اپر درجہ کے لوگ سمجھتے تھے. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو غریبوں سے, محتاجوں سے جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سامری شخص جو ہے اس کے کریکٹر کو دیکھتے ہیں, اس کے اندر ہمیں ٹرو ریلیجن نظر آتا ہے. اس میں حقیقی طور پر ہمیں کرسچنیلٹی کا عنصر جو ہے وہ نظر آتا ہے, اور اس کے اندر جو ہے ہمیں ہیومن کمپیشن جو ہے وہ نظر انسانیت جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ہیلپ فل شخص جو ہے وہ نظر آتا ہے, کسی کو دکھی دیکھ کر, زخمی دیکھ کر جو ہے یہ نظر آتا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے یہ اس زخمی کی ریمیڈی کرتا ہے, اس کے زخموں کو تیل اور میں لگا کر باندھتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بڑی زبردست باتیں جو ابھی ہم ڈاکٹر صاحب سے سن رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور یقیناً جو کچھ ڈاکٹر صاحب پڑوسی کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں, آپ نے بڑی زبردست یہ انفارمیشن خداوند کے خادم سے حاصل کی ہے. تھینک یو سو مچ. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, ہم لیں گے ایک شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی, اور بڑی بابرکت باتیں جو بریک پر جانے سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی تھی, اور یقیناً آپ سب اس کے وسیلے سے برکت پا رہے ہیں. ابھی ہم آگے بڑھیں گے اور پاسٹر عمران بشیر صاحب سے پوچھیں گے. پاسٹر صاحب, یہاں پہ جو 32ویں اور 33ویں دو آیات بیان کی گئی ہیں جہاں پر فقیہ آ کر ایکسپلینیشن دے رہا ہے, تو اس تعلق سے ضرور ہماری رہنمائی کریں. دیکھیں, خداوند نے جس طور سے بھی ساری بات چیت کی ہے, خداوند یسوع مسیح نے, یہ بڑی خوبصورت آیت کا جو آغاز ہے بڑی خوبصورتی سے ہے کہ فقیہ نے اس سے کہا اے استاد. بہت خوب. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بات کو اکنالج کر رہا ہے کہ وہ اس کو مان گیا ہے کہ وہ استاد ہے, وہ جانتا ہے, اس کو پتہ ہے, اور کس طور سے اس نے ساری چیزوں کو اس نے ایکسپلین کیا اور بتایا ہے کہ کس طرح سے جو فاؤنڈیشنل چیزیں ہیں وہ کس طور سے ہوتی ہیں. تو اس لیے اس نے کہا کہ اے استاد بہت خوب, تو نے سچ کہا اور ایک ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اصل میں جو لا ہے وہ محبت کا قانون ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا. دیکھیں, ایک ٹرمینالوجی ہے پوئٹری کے اندر, پیرللزم. پیرللزم کے اندر اگر آپ چیزوں کو دیکھیں تو اس میں کانسیپٹ اور آئیڈیاز کی بات زیادہ کی جاتی ہے رادر کہ ہم ساؤنڈ کی یا لٹرل کسی چیز کی بات کریں. تو اسی کے پیش نظر اگر ہم جیسے ڈاکٹر صاحب میں بھی آیت پڑھی بھی ہے کہ جو ہوسیہ کی وہ آیت ہے جس میں وہ لکھا ہوا ہے کہ میں قربانی کو میں رحم پسند کرتا ہوں, کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں, اور خدا شناسی کو سوختنی قربانیوں سے زیادہ. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کانسیپٹ ہے بیسیکلی وہ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے. بعض اوقات میں نے یہ دیکھا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ الجھے ہوئے ہوتے ہیں ایسی چیزوں میں, ایسی باتوں میں
جس سے وہ کانسیپٹ کو نہیں پکڑ پاتے. میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ کا چیز کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا, یہ ایکچولی ڈفرینس ہے تھوڑا سا, میں یہ ضرور جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں میں ضرور انہیں ایڈریس کرنا چاہوں گا. جو بھی بات ہو, مطلب ایک وہ ٹرمینالوجی جسے کہتے ہیں رٹا لگایا جاتا ہے, اور ایک ہوتی ہے جس بچے کا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے, اور جس کا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے وہ اس بات کو بڑے اپنے حساب سے اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو بیان کر دے گا کہ کانسیپٹ یہ ہے. اور کچھ نے رٹا لگایا ہوتا ہے, جو رٹا ہوتا ہے اگر کہیں اوپر سے بھول گیا تو وہ نیچے سارا کا سارا کام ہی گیا. تو اصل میں یہاں پر وہ ایک کانسیپٹ کی بات کرتا ہے تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس بات کو سمجھیں, جانیں اور سیکھیں کہ کس طور سے محبت ہے. اور آج میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم نے جو ہمارا فاؤنڈیشنل, جو بیسک اور سب سے بڑا قانون ہے محبت کا, جب یسوع نے اس کو سب سے اول ٹھہرایا, ابلیس نے کیا کیا ہے, اس نے اسی چیز کو, محبت کو لے کر اس کی شکل بدل دی. آج اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے اندر ایک محبت کا, لو کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ اتنا خراب کر دیا گیا ہے کہ لوگ جو خدا کی محبت ہے, جو اگاپے لو ہے, اس کو بھی اس طور سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طور سے خدا کی محبت. اور میں یہ سمجھتا ہوں یسوع مسیح سے زیادہ محبت کو سکھا کوئی نہیں سکتا, بتا کوئی نہیں سکتا, کیونکہ اس نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے, پریکٹیکلی کر کے بتایا ہے کہ دس از ہاؤ یو کین لو. اس لیے اس نے کہا کہ اور اس سے سارے دل, ساری عقل, ساری طاقت سے محبت رکھنا, اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنا سب سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے بڑھ کر ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک چیز سے زیادہ, دیٹ از سو گڈ. سو آپ کو محبت کو لینا ہے. نمبر 1 آپ نے خدا کی محبت کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. نمبر 2 آپ نے لوگوں تک, زندگیوں تک اس کے اس محبت کے پیغام کو جو ہے وہ لے کر جانا, تاکہ آپ کا جو کانسیپٹ ہے الٹیمیٹلی, میں یہ سمجھتا ہوں کلام کو آپ جتنا, میں امریکہ میں ایک دفعہ ٹریول کر رہا تو مجھے ایک صاحب ملے, تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی میں تو بائبل کم از کم کچھ نہیں تو 32 دفعہ میں نے ضرور بائبل پڑھی ہے. میں نے کہا جی بڑی خوشی کی بات ہے. پنجابی میں جو جملہ انہوں نے بولا میں چاہتا ہوں کہ میں ویسے ہی بولوں تو ذرا زیادہ مزہ آئے گا. وہ کہتے ہیں جی 32 وری میں بائبل دے وچوں لنگیا تے مینوں گل دی کئی گلاں نے مینوں حالے نہیں سمجھ لگی. تو میں نے ان کو ایک بات کی, میں نے کہا جی اگر آپ نے موقع دیا ہوتا کہ بائبل ایک دفعہ آپ کے بیچ میں سے گزر جاتی, زبردست, آپ کے بیچ میں سے گزر جاتی تو زندگی کے سارے معاملات الائن ہو جاتے. پریز گاڈ. سو ہم نے الاؤ کرنا ہے, یہ الاؤ نہیں کرنا کہ ہم نے مواد اکٹھا کرنا ہے, ہم نے نالج اکٹھا کرنا ہے. ہم نے, یسوع نے فاؤنڈیشنل بات کی ہے. وہ ایک بات کہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. اف یو کین انڈرسٹینڈ دا فیکٹر آف لو, دا لا آف لو, تو میرے خیال میں ہر ایک چیز کو آپ پورا کر سکتے ہیں, ہر ایک چیز کی سمجھ آ سکتی ہے. کیونکہ ہمارا جو استاد ہے, ہمارا جو رہنما ہے, ہمارا جو پیشوا ہے, اس نے ہمیں محبت کر کے سکھایا ہے تاکہ ہم اسی محبت کو لے کر آگے بڑھیں اور خداوند کے کلام کو لو کے تھرو آپریٹ کریں. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی زبردست باتیں جو پاسٹر عمران بشیر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. ابھی ہم آگے بڑھیں گے. آخری جو اس پیسج کی آیت ہے 34ویں آیت ہے, جب یسوع نے دیکھا کہ اس نے دانائی سے جواب دیا تو اس سے کہا تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں. پاسٹر پرویز صاحب, ایسے دکھائی دیتا ہے یہاں پر بھی ایک فقیہ یہ بات کر رہا ہے. ایک دفعہ پہلے خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک فقیہ آیا ہے اور کہتا ہے میں تیرے پیچھے چلوں گا. اس کے علاوہ بھی فقیہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں. تو بہت ڈفرنس ہے, فرق ہے فقیہوں میں. کچھ خدا پرست بھی ہیں, خدا ترس بھی ہیں, اس طور سے بھی عمران صاحب نے بھی بیان کیا کہ کچھ جو تھے وہ صرف ریاکار تھے, دکھاوے کے لیے دعائیں, عبادتیں. تو کیا خیال ہے اس فقیہ کے بارے میں جو خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا ہے؟ پر سر بیسک یہاں پر ایک چیز جیسے بھی پاسٹر عمران نے بات کی نا کہ کنسیپٹ کا کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے کسی بھی بات کے لیے, اور خاص کر بائبل مقدس کے اندر یا خدا کے بارے میں, یسوع مسیح کے بارے میں اور روح القدس کے بارے میں, اور پھر آگے روحانی زندگی کے بارے میں. جب تک بھی کسی کرسچن بندے کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا نا تو وہ کرسچن لائف کو انجوائے نہیں کر پائے گا, وہ اسے اسی شادمانی کے ساتھ گزار پائے گا. بیسک یہاں پر جو بات ہے نا
اس فقیہ نے یسوع مسیح کی باتوں کی تائید کی ہے. ہاں استاد نے جو کچھ کہا ہے یہ بالکل بہت خوبصورت ہے. یہاں پہ یہ کہ یسوع مسیح نے اس بندے نے یسوع مسیح کو اپریشیٹ کیا, استاد نے بہت خوبصورت بات کی, کمال کر دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بات کیا, یسوع مسیح نے کہا کہ تو خدا کی بادشاہی کے قریب ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ تو انٹر نہیں ہوا, تو قریب ہے. ٹھیک ہے, انٹر نہیں ہوا, کیونکہ انٹر ہونے کی ریکوائرمنٹ کچھ فرق ہے, وہ میں بیان کرنے لگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 29 اور 30 آیت سی نا, میں اس کو بھی ساتھ ملاتے ہوئے بات کروں گا, کنکلوڈ کروں گا اس پورے پیسج کو. پہلی بات جو ہم نے کی وہ تھی, یسوع مسیح نے جب بتایا کہ خدا تیرا ایک ہی خداوند ہے, یعنی کہ خدائے ثالوث اور خدائے ایک واحد خدا. یہ ایک عقیدہ ہے, ایمان کی فاؤنڈیشن ہے, بنیاد ہے, جس پہ یہودی بھی خدا کو یکتا مانتے تھے, ایک مانتے تھے. آگے کرسچن جو ہے وہ خدا کو خدائے ثالوث مانتے ہیں. اور آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے کرسچنٹی کے اندر بھی وہ تثلیث کو نہیں مانتے. اور یہ جو سننے والے لوگ ہیں نا, یہ جانے کے تثلیث کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور پھر اگلی جو بات ہے نا کہ تو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل اور طاقت سے خدا سے محبت کر. یہ بیسک اس فاؤنڈیشن کے اوپر, اس بنیاد کے اوپر ایک عمارت کو تعمیر کرنا ہے, بلڈنگ بنانا ہے, جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ کرسچن لائف کو اگر ہم اس کو بغور اس کو غور کریں اس پہ, تو یہ کرسچن لائف کے لیے بہت پاورفل چیز ہے, یہ عمارت بنانا ہے. اور تیسری بات جو اس کی بات ہے, یسوع مسیح نے کہا تو قریب ہے. آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ یسوع مسیح کی باتوں کی تائید کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بادشاہی میں داخل ہو گیا. نو, ایسا نہیں ہے. یہ کنسیپٹ کا کلیئر کیا جانا ہے. جو یسوع مسیح کی صرف تائید کرتے ہیں نا, تعلیم کی تائید کرتے ہیں, لیکن تعلیم کو اپنی زندگی میں نہیں لیتے, یسوع مسیح کو ایز اے جو وہ ہے قبول نہیں کرتے, اتنی دیر تک وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. یعنی کہ خدا کی بادشاہی کے نزدیک جا سکتے کوئی بھی. جیسے ہمیں اعمال کی کتاب میں نظر آتا ہے کرنیلیس کے بارے میں, وہ بہت اچھے کام کرتا تھا, وہ آہستہ آہستہ کیا ہوا, بادشاہی کے قریب چلا گیا, اور خدا نے کیا کیا, اس کو بادشاہی میں داخل کر لیا. اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہے یسوع مسیح کے کلام کی تائید کرتے ہیں, اس کے قریب جاتے ہیں. اس میں داخل ہونا جو ہے, آج میں داخل ہونے کے بارے میں بتاؤں. داخل ہونا جو ہے خدائے ثالوث, خدا باپ کا جو نجات کا منصوبہ ہے نا, جب تک کوئی اس منصوبے کو نہیں مانتا, اور پھر اس کے بیٹے یسوع مسیح کو نہیں, جس کے وسیلے سے اس نے اس منصوبے کو پورا کیا, اس کو نہیں مانتا, وہ بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا, قریب ہو سکتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ پہلو نا کیا جاتا سی, میں پنجابی چ کہن ڈیا, پہلو کیا جاتا جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا نہیں. یعنی کہ اگر آپ لاہور کے باہر ہو کے چلے گئے ہیں نا, تو آپ اس کا مطلب آپ پیدا ہونے سے باہر ہیں ابھی. ٹھیک ہے, یعنی کہ بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے خدا باپ کے منصوبے کو جاننا, ماننا, اور یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کام کو ماننا, اور پھر وہ بادشاہی میں داخل ہوگا, اس عمارت کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرے گا. اور پھر آگے رول قدس ہے جو ٹوٹلی طور پر اس پوری بادشاہی کے لیے اس کی تیاری کرے گا, اس زمین پر رہنمائی, پاور, ہر ایک چیز رول قدس اسے دے گا. یہی مجھے لگا یہی اس کا کنکلوژن ہے. تھینک یو سو مچ. بڑی زبردست باتیں جو ناظرین آج آپ نے خدا کے کلام کے وسیلے سے سیکھی ہیں. ہم خداوند کے خادموں کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو پاسٹر عمران صاحب, تھینک یو پاسٹر پرویز صاحب, آپ سب نے اچھی رہنمائی کلیسیا تک پہنچائی ہے. ناظرین ابھی بھی اسکرین پہ دیے گئے نمبرز ڈائل کریں, اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. اس پروگرام کے تعلق سے کوئی کویسچن ہو ضرور آپ پوچھ سکتے ہیں, کوئی سوال ہو ضرور آپ پوچھیں. اسی طور سے کوئی دعا یا درخواست ہو ہمارے ساتھ شیئر کریں. کوئی ٹیسٹیمنی, کوئی گواہی ہو ضرور ہم تک پہنچائیں, تاکہ آپ کی گواہی کے وسیلے سے بہت سارے لوگ برکت پائیں. اسی طور سے جس طور میں پہلے بیان کر رہا تھا, آج سے یہ پروگرام جو ہیں یہ آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا یوٹیوب پہ چینل ہے, آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور جتنی ہماری نیو ویڈیوز ہیں, جو ہمارے پروگرامز ہیں, ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.